बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सलीम अब्बास जॉन मौजूद हैं और हम आपसे रूबरू डेली माउंटेन पास से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। सलीम अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आने का। सलीम अब्बास किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो एक बहुत अच्छे आला किस्म के आर्टिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक यूथ एंटरप्रेन्योर है और एक इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए। आज हम मिलना चाहेंगे इस अजीम हस्ती से कि वो अपने इन छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काविशें करके एक बहुत ही आगे स्टेप तक गए हैं, एक बहुत ही आला किस्म के आर्टिस्ट हैं। तो हम आपसे को वेलकम करते हैं सलीम साहब, और हम जानना चाहते हैं कि आज के इस दौर में या आज के इस जो कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल दुनिया में आर्ट की क्या कीमत है, नेचर की क्या वैल्यू है, इसको यूथ के साथ आप कैसे लिंक कर रहे हैं, इसको हमारे आगे डेवलपमेंट के साथ कैसे लिंक कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मल्टी टैलेंटेड आपके एक आर्टिस्ट भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो काइंडली अपना तारुफ कीजिए और हमें बता दीजिए कि आगे जो है ना हमारे जो है ना यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी में मौजूद हैं। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माउंटेन मीडिया की पूरी टीम का शुक्रिया कि आप लोगों ने मदु किया, बुलाया और ज़रूरत समझा कि इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, तो आप सबका शुक्रिया। और साथ ही साथ जैसा कि आपने गुफ्तगू में कहा कि सोशल हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में रिसोर्स के हवाले से कितना हम पोटेंशियल रखते हैं, जी। इस हवाले से हमें गुफ्तगू करना चाहिए। तो चूँकि मैं आर्ट के फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी बिल्कुल, तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एज एन आर्टिस्ट में इन चीज़ों को देखता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक तरह का मवाक़ों का एक ग्लेशियर है जो हम समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर कुदरत की तमाम तर वो नियामतें हैं, वो हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें चाहे वो पानी की शक्ल में हो, चाहे वो यहाँ पे टूरिज़म की शक्ल में हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर की शक्ल में हो, तमाम तर चीज़ें हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है इसमें हम कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो अब इसी के लिए हमारे पास जितना ज़्यादा वक्त जो है हमें मिल रहा होता है कि हमें अपने माशी हवाले से दर पदर की ठोकरें खाने के उस चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। जी। क्योंकि शहरों में आप जाएंगे तो शहर में क्या होगा कि आप तकरीबन घर में अगर 8 अफराद हैं तो 8 के 8 जब तक मशीन ना बने उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास सबसे बड़ा खुदा ताला का खुसूसी लुत्फ़ व करम है, वो ये है कि हम पानी में भी हमें कोई टैक्स नहीं है, इवन बिजली में भी न होने के बराबर है हमारे चार्ज। तो तमाम तर चीज़ें फ्री में हमें मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने घर में सिंपली एक गाय रख के या अपने खेतों में टमाटर या कोई भी सब्ज़ी उगा के हम अपने आज का रोज़गार का ज़रिया हम बना सकते हैं। तो इसके बाद जितना जो टाइम मिलता है 24 घंटे में से जितना वक्त हमें बचता है ना, उस वक्त में हमने क्या करना है, हम अपने आप को स्किलफुल बनाना है। हमने बहुत सारी चीज़ों में हम, चूँकि हमारा मकसद हदफ जो है पैसा नहीं होना चाहिए, हदफ और मकसद हमारा जो है स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके पास स्किल है, हुनर है, तो पैसा आपके पीछे है। बिल्कुल। शहरों में क्या होता है, लोग जाते हैं पैसों के पीछे, अपना हुनर बेचते हैं, लेकिन एट द एंड सिर्फ शाम का खाना, अगले दिन का खाना और एक गाड़ी बंगला, इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जी। क्योंकि ये जो एजुकेशन का जो मॉडल है जो आजकल चला है वो उन लोगों के लिए है शहर में कि जो मशीन बने हुए हैं, और वो एजुकेशन का मॉडल मज़ीद मशीन बना है, क्योंकि आप उस तालीम को, उस एजुकेशन को हासिल करके मशीन ही बन सकते हैं ना। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तमाम चीज़ें जब फ्री मिल रही हैं तो हमने अपने आप को, यानी जितनी भी स्किल्स यहाँ पे जो आप समझते हैं वो सब हम अपने अंदर पैदा करें और तमाम मैदानों की इमामत कर सकते हैं हम पूरी दुनिया में ना। जैसे मैंने पहले भी गुफ्तगू की थी, इमामत का मतलब हर मैदान में इतना हुनरमंद आप बन सकते हो कि आपके पास जितना टाइम आपके पास है ना, उतना कहीं दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है।
لوگوں نے اپنی ٹائم کو بچانے کے لیے یہ دنیا گلوبل کی ہے اس لیے تاکہ ٹائم کو بچا سکے، اور ہمارے پاس بچا ہوا ٹائم اتنا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹائم ہی ٹائم ہے، بالکل ٹائم ہی ٹائم ہے. بالکل. اور چونکہ ہمیں گائیڈنس نہیں ہے، جی جی کسی بھی فورم کے تھرو کوئی گائیڈنس نہ کوئی شعور ہے، اس وجہ سے ہم نے اس ٹائم سے فائدہ حاصل نہیں کیا اور ابھی نہیں کر رہے، جس وجہ سے ابھی بھی ہم گورنمنٹ کی طرف یا دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی ادھر سے ہمیں کوئی سپورٹ ہو. جی جی. تو اس کے برعکس اگر ہم اس وقت جتنا ریسورس سب سے پہلے، جیسے ابھی میں نے گفتگو کی کہ ہمارے گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ جو وافر مقدار میں جو چیز جو مل رہی ہے پانی کے علاوہ وقت ہی ہے کہ وہ وقت اتنا ہے کہ اس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. خدا نے انسان کو دنیا میں بھیجا اپنے تخلیق کے معجزات دکھانے کے لیے. جی. شاہکار خدا نے بنایا تو خدا کی شاہکار جو ہے وہ محدود تو نہیں ہو سکتی نا. جی جی. خدا نے انسان کو محدود نہیں بنایا. جب خدا نے انسان کو نہیں محدود بنایا تو ہم نے اپنے آپ کو محدود کیوں بنایا؟ ہم لمیٹڈ کیوں ہیں؟ اب اس لمٹ کے خول سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم خود کو سکل کے میدان میں اتاریں گے نا. جی جی. تخلیق کا میدان آپ ہی آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا. خود ہی آ جائے. کیونکہ جب ایک دفعہ آپ سکلفل ہو گئے تو آپ تجربات کریں گے، آپ ریسرچز کریں گے، اور بھی چیزیں بنانے کی کوشش کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے، پھر اسی طرح سے ہوتے ہوتے آپ ایک بہت بڑی ایک دنیا بن سکتے ہیں، اپنی ایک آئیڈینٹی بن سکتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کا ایک الگ سا نام، الگ سا مقام ہو سکتا ہے. عالمی لیول پہ ہم بہت سارے میدانوں میں ہم اس سورج کی طرح روشن ہو سکتے ہیں. جب آپ روشن ہو تو دوسرے ستارے کی مجال نہیں ہے کہ آپ کی سورج کی ایسی روشنی ہو کہ سارے ستارے مانند پڑ سکتے ہیں. اب اس لیول تک اپنی سکل کو بڑھانے کے لیے گلگت بلتستان میں مواقع ہیں. جی. اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے نا. جی جی. تفریح کے لیے آتے ہیں. تو ایک طرح سے ہمارے پاس ایک موقع یہ ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے جی موقع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایکو ٹورزم ہے جس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. چونکہ اسی کے ساتھ جو میں یہاں پہ ایڈ کروں، ایگریکلچر کی ریسنٹلی افاد کے تھرو گلگت بلتستان میں پوری ETI کے تھرو گلگت بلتستان میں جو سوسائٹیز بنی ہیں، جی جی، پہلی دفعہ سود سے پاک سوسائٹیز جو ایگریکلچر کے چیپٹر کو امپاور کر رہی ہیں، فارمر کو امپاور کر رہی ہیں. ان کا مقصد جو ہے میڈل مین کو وہاں سے مائنس کرنا ہے. میڈل مین جو ہے، جو بیچ کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، ان کو یعنی کہ یہاں سے نکال کے خود فارمر کو مارکیٹ کا اپروچ کریں گے. تو یہ ایک خوبصورت ماڈل ہے. ماڈل یہاں پہ اس وقت گلگت بلتستان میں جو 162 سوسائٹیز جو ہے اسی کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور مزید سوسائٹیاں بن رہی ہیں. اسی سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایگریکلچر پروموٹ ہوگا، اسی سے آپ آرگینک کی طرف جائیں گے. پوری دنیا اس وقت جو معیشت کی جو تباہی ہو رہی ہے، معیشت کی تباہی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہاسپیٹل کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو ادھر ہم فری صحت کارڈ بنانے سے، گلگت بلتستان میں صحت کارڈ کی پرچار کر کے لاکھوں کا ہم آپ کا علاج کرا رہے ہیں. اگر اسی طرح کے ہم ڈونگ رچانے سے بہتر نہیں ہے ہم آرگینک ولیج ڈکلیئر کریں، گلگت بلتستان کو آرگینک بنانے کے حوالے سے کام کریں، سوسائٹیز کو امپاور کریں. مزید اس طرح سوسائٹیز بنا کے گلگت بلتستان کا جو ریسورس ہے وہ نیچر ہے، وہ نیچر کو پیوریفائی کیوں نہیں کرتے ہم؟ ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ایگری ٹورزم کو پروموٹ کریں گے تو ایگری بزنس جنریٹ ہوگا، اور ایگری بزنس کے ذریعے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے مزید جو ہے نا، آپ نے بہت اس کو اچھا بہت وائڈر اسپیس لا کے ایک بہت خوبصورت پریکٹیکل جو ہے نا ایک اس پہ لے کے آئیں. تھوڑا سا مزید آپ کے اس میں پروب کرنا چاہتے ہیں سوال کی. آپ نے کہا یہ دنیا جو ہے اللہ کے خوبصورت شاہکار ہے، ایک مصوری ہے، اور گلگت بلتستان اس لیے ایک خوش قسمت خطہ ہے کہ یہاں ہر قسم کی خوبصورتی موجود ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ معدنیات ہو، چاہے وہ آپ کی زراعت ہو، چاہے آپ کے دریا ہو، چاہے آپ کی برف ہو، گلیشیئر ہو. اللہ نے کوئی چیز، کوئی کسر نہیں چھوڑی گلگت بلتستان میں، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے ان کی ذہانت ہو، خوبصورتی ہو، کوئی چیز نہیں ہے چھوڑی ہے. مہمان نوازی ہر لحاظ سے اللہ نے ہمیں بالکل خوبصورت تحفہ دیا ہے. اب ہمارے پاس یوتھ ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، ٹورزم ہے، اور ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے. ایک طرف تو آپ نے اشارہ دے دیا کہ ہم ایکو ٹورزم پہ ایک یا ایگریکلچر پہ یا ریزیلینٹ، ہم آج کل ایک آ رہا ہے کہ
ریزیلینٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے دوسرے ممالک کے جو آج جو ونٹر جو ہے نا فارمنگ کے ہے، ونٹر کے جو اسپورٹس ہے، ونٹر ٹوریزم ہے، آف سیزن کی جو وہ ہمیں استعمال کر کے اپنے اس خطے کو ہم آگے لا سکتے ہیں. اور کون سے ایسے چیدہ اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، بزنس کی اپارچونیٹیز ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کی اپارچونیٹیز ہیں، یا پروموشن کے یا مارکیٹنگ پروموشن کی ایکٹیویٹی، یا کون سے ایسے مارکیٹ تک جانے کے وسائل یا راستے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ اس سے آگاہ ہو، ہمارے لوگ کو پتہ چلے، تاکہ ہم جو ہے نا ایک اچھے مطلب مینیجڈ وے میں ایک تو اب ایسا نا کہ ہر کوئی پاکٹ میں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، نو ون نوز، ہر کوئی اپنے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم ایک سسٹم کے طور پہ کیا آپ سجیسٹ کرتے، کیونکہ آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ایک انٹرپرینور ہیں، آپ ایک اچھے وے میں ہم آگے جائیں. بالکل. اس سے پہلے چونکہ یوتھ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں پہ جو ایڈ کروں وہ یہ ہے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے جی کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، جی جی ایجوکیشن سسٹم میں یہ تمام اس وقت جو ایک بندہ ماسٹر کر کے یا پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہو کے اسکل کے پیچھے دوڑے لگاتا ہے، معیشت کے پیچھے دوڑے لگاتا ہے، جی وائی ناٹ ان دوڑوں کو ان سٹرگلس کو ہم اپنی روٹ لیول پہ بیسک لیول پہ نا ایجوکیشن میں شامل کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. جیسے میں یہاں پہ ایڈ کروں جاپانیز ماڈل کو نا، جیسے ڈسکس ہم کر رہے تھے کہ جاپان کی ترقی صرف چیزوں کے بنانے سے نہیں ہے بلکہ سوشالوجی سے ہے. سوشلی وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، جس وجہ سے چیزیں یونٹی کی وجہ سے، یونٹی کی ہمبلنس کی وجہ سے، اور یہ تمام چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی ایز اے مسلم ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے بدقسمتی سے، لیکن ان ممالک میں ہے. ان کی ترقی کا راز سوشالوجی ہے کہ سوشلی آپس میں انٹر کنیکٹ ہو کے اپنی پاورز سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا. ہیومن پاور جو ہے نا ان کو آرگنائز کیا لوگوں کی شکل میں، پھر ان کو صلاحیتیں دیں، اور اسی طرح سے انہوں نے پورے اپنے ملک کو عالمی لیول پہ ایک مقام اور معیار دیا. اب یہاں پہ بھی میں یہ گفتگو کروں گا کہ جاپانیز جو ہے وہ ڈے ٹائم اپنی ایجوکیشن جو روایتی ہم کر رہے ہیں اس طرح کی ایجوکیشن کر رہے ہیں، جو سیکنڈ ٹائم وہ کیا کر رہے ہیں، پریکٹیکل کرا رہے ہیں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو نا، پریکٹیکل کرا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جب بندہ ہنرمند بنے تو اس کے پاس تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، تمام ریسورس جو ہیں آپ خود مینیج کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ سکلز ہوں. جی جی. تو ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، سکول میں ایک جیسا نظام تعلیم، جیسے ایک وردی پہناتے ہیں، ایک طرح کا جیسے آرمی کی وردی نہیں ہوتی، ایک ہی اسٹک سے اور ایک ہی کاشن سے سب کو بلانا. ٹیکنیکلی ایجوکیشن میں یہ چیز ہے، سب کو ایک ہی چیز کے اوپر رٹوا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ڈنڈے سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہے، آپ فرض کریں ایک سکول میں نا، میں صرف اس کا تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے کے آؤں، ایک سکول میں 700 اسٹوڈنٹ ہیں یا 1000 اسٹوڈنٹ ہیں، 1000 اسٹوڈنٹ پچھلے 10 سال سے ایک ہی نصاب پڑھ رہے ہیں. معاشرے میں اس 1000 اسٹوڈنٹ کی تعلیم سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو ہم نے تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو ایجوکیشن نہیں دی، ہم نے پیسہ بٹورا صرف یا وقت کا ضیاع کیا ایک بچے کا نا. اگر ہم یہ کریں کہ 10 سال پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ہنر دیں، مینس یا 1000 بچوں کو ہنر سکھائیں. جی. اب سیکنڈ ٹائم اگر ہم یہ کریں کہ 1000 جو بچے ہیں وہ اپنی تخلیق کے ماڈلز اور شاہکار بنا کے لے آئیں، تو ڈیلی کی بنیاد پہ یا ویکلی بنیاد پہ مجھے 1000 طرح کی ریسرچز ملیں گی. جی بالکل. 1000 طرح کے ماڈلز ملیں گے، 1000 طرح کے فریش آئیڈیاز ملیں گے. جی جی. کیونکہ بچہ لمیٹڈ نہیں ہوتا. جی. ہم آہستہ کریٹیو ہوتا ہے. ہاں، ہم آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، جو سکول سسٹم ہے وہ ہمیں لمٹ کر رہا ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ نتھنگ، یعنی رزلٹ زیرو. وہ کہتے ہیں نا کہ زیرو سے ملٹیپلائی کرو تو رزلٹ زیرو آتا ہے، تو ہم زیرو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. پی ایچ ڈی کر کے ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جاتا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کی تخلیقی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے ہم نے ان کے ماڈلز اور مختلف قسم کی چیزیں بنوائیں گے نا اس کی ایجوکیشن میں. تو ڈیلی 1000 اگر آئیڈیاز آپ کو ملے، منتھلی کتنے آئیڈیاز ملیں گے دیکھنے کو، ایک دوسرے کو دیکھنے کو ملیں گے نا، اور سالانہ کی بنیاد پہ کتنے ملیں گے. جب آپ کی یعنی کہ 1 کلاس سے لے کے میٹرک تک اس طرح کی ایکسرسائز ہو، اور پھر سوچو کہ وہ سوسائٹی اس سکولنگ سے نکل کے جو بچہ پیدا ہوگا، وہاں سے بچہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گا، وہاں سے نکلے گا،
اس کے بعد وہ دنیا میں کن کن میدانوں کو ہلا سکتا ہے. بالکل وہ اپنی شاہکار سے دنیا کو ہلا سکتا ہے. معجزے اور تخلیق چیزیں جو ہے دنیا میں اس ترقی یافتہ دنیا میں کنٹریبیوشن اپنا ڈال سکتا ہے نا. اب ہم نے کیا کیا ٹیکنیکلی وہ چیز وہاں سے ہٹائی تو وہ چیپٹر بند ہو گیا. یعنی ہم نے اپنے بچے کو لمٹ کیا. اب اس لمیٹڈ بچہ کیا سوچ سکتا ہے؟ زیادہ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں سوچ سکتا. تو ہمیں تو گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن میں وہ تمام چیزیں جو ہماری سوسائٹیز کو چاہیے، ہماری جو ہرڈلز ہیں، ان کی پیوند ہم اپنے سکولوں میں بچوں کے ذریعے کر سکتے ان کو سکلفل کریں گے. تو جو معاشرہ جو آنے والا جو معاشرہ ہوگا نا، چونکہ زمینیں اور ریسورسز آگے ختم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو سکلز ہیں وہ عالمی لیول پہ آپ کی ایک ضرورت ہوگی. جی آپ کی زمین جو ہے آپ کے کل کے ٹماٹر اگلے سال کے ٹماٹر کے بعد ختم ہو جائے گی. جی جی تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس زمین کی شکل میں ریسورس تو آپ کے پاس نہیں ہوگا. جی جی تو آپ کے پاس کون سا ایسا ریسورس ہے جس میں آپ اپنی نسلوں کو اگلے 100 سال بعد 200 سال بعد آپ پیسہ کما کے یا وہ خوددار بنے یا اپنی بقا کی جو جنگ لڑ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ وہ واحد سکل ہے. ایسی سکل ہم انجیکٹ کریں، پیون کاری کریں، سکھائیں ایک طرح کا بچوں میں نا ان کی ونڈو انسٹال کریں، ان کی آپریٹنگ سسٹم جو فٹ کریں اس طرح سے. یہ جو بچے جو ہیں عالمی لیول پہ اس لیول کی سکل ان کی ضرورت پوری دنیا میں اتنے آڈینس ہے بالکل جو کہ آج کل فری لانس کی شکل میں کر رہے ہیں بچے کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ کیا اس وقت مشورہ دیتے ہیں، فری لانسنگ جو ہے بہت ایک اچھا آئیڈیا ہے، آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. ایک بچے کو ہم نے بچپن سے لے کے میٹرک تک میں نے تخلیقی میدان کا تعارف ہی نہیں کرایا. میں نے اس کو ہنر ہی نہیں دیا. میں نے اس کو رٹا کے پھر اس کو میٹرک تک لا کے ملٹیپلائی بائی 0 کر کے میدان میں لے کے آئے ہوں. اور میں ابھی اس کو 2 مہینے کی سکل دوں، 3 مہینے کی سکل دوں تو وہ ہنرمند تو بن سکتا ہے. تخلیق کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ نہیں تخلیق ہو سکی نا. اب خود سے آئیڈیا جنریٹ کر کے خود سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اس کے لیے 3 مہینے کے ہنر کی ضرورت نہیں ہے. اگر فرض میں آرٹ کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں ایز این آرٹسٹ، میرے پاس اگر 2 یا 3 مہینے ایک بچہ میرے سامنے اگر آ جائے یا میرے پاس اگر بالکل وہ نہ جانتا ہو آرٹ کے بارے میں ٹرین کر دوں گا. چاہے وہ آرٹ کی فیلڈ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، چاہے وہ ڈرائنگ کا میدان ہو، پینٹنگ کا ہو، اسکلپچر کا ہو، انسٹالیشن آرٹ ہو، ویڈیو آرٹ ہو، بہت سارے میدان ہیں. کم از کم ایک میدان میں ہنرمند میں بنا سکتا ہوں، لیکن اس کو تخلیقی میدان میں اس کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے لیے پوری ایک آپ کے تجربے کی ضرورت ہے. آپ آئیڈیاز اور مائنڈ میپنگ کے لیے آپ کی پوری ایکسرسائز ہے. اب تھرو آؤٹ دا لائف میں نے تخلیق کی ہی نہیں کی تو میں کس طرح سے وہ چیزیں کروں؟ تو اسی لیے ضرورت اس عمر کی ہے گلگت بلتستان میں نا کہ ہم ان تمام چیزوں کا سدباب ہم اپنے ایجوکیشن میں تخلیقی میدان، آرٹ کا میدان کا تعارف کرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچر کا سبجیکٹ، چونکہ اس وقت ٹوریزم یا ایگریکلچر کے حوالے سے ہمارا ایک الگ سبجیکٹ ہو، اور ساتھ ساتھ آرٹ کا سبجیکٹ ہو. اس آرٹ کے سبجیکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے زبان کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. تو وائی ناٹ ایسی کلاس ہو کہ ہفتے میں اسی آرٹ کی کلاس میں کمیونیکیشن کی کلاس ہو، جہاں بچہ بولنا سیکھے، اسی کمیونیکیشن کی کلاس میں بچہ سوچنا سیکھے. پھر اس کمیونیکیشن کی کلاس میں اسی کلاس میں مسائل کی سلوشن جو ہے ریزولو کرنا سیکھے. مسائل کو اپنے چھوٹے لیول کے مسائل خود سے مسائل پیدا کر کے. ہم میتھ میں کیا سکھاتے ہیں؟ مسائل سکھاتے ہیں نا، لیکن پریکٹیکل ہم نہیں سکھاتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اگر ہم بچے کو ٹرین کریں گے تو پھر سوسائٹی کا ایک سوشل ڈاکٹر جو ہے نا ایک طرح کا وہ ہم بنا سکتے ہیں میدان میں. وہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے نوکر پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. دوسرا، اب ہم رونا تو نہیں رو سکتے ہیں. اب یہ ہے یہ ایجوکیشن میں ہم نے انشاءاللہ شامل کرنا ہے، یہ کرنا بھی چاہیے جو حکام بالا ہے نا ان کو. دوسرا، اس وقت جو ہمارے پاس جو ریسورس ہے وہ ریسورس یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس جو یوتھ ہے اس کو اس لیول پہ سکلفل ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ٹائم شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ گلگت بلتستان میں رائس رولر ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک ادارہ یہاں پہ ہماری پوری ٹیم نے ادارہ جو ہے وہ بنایا. ادارے کا بنانے کا مقصد پورے گلگت بلتستان کو ہنرمند بنانا. پورے ڈسٹرکٹ میں اس کی ایک طرح کی شاخیں ہیں. تو مقصد یہ تھا، چونکہ یہ ماڈل نیو ٹیک کی طرف سے ایک ماڈل تھا کامیاب جوان کے نا، تو پھر یہاں ان کو سروس
جو ہے اس طرح کے چاہیے تھے کہ کتنے یہاں پہ ادارے ہیں، تو کم و بیش 1730 گلگت بلتستان میں ہنرمند ادارے جو ہیں وہ وجود میں آ گئے۔ پری ایگزسٹنگ جو ادارے تھے وہ ایک طرح کا انٹرپرینورشپ آپ کہہ سکتے ہیں، اپرینٹنشپ کا پروگرام تھا۔ تو کہنے کا مقصد اسی طرح کے پروگرام میں نا ہم اپنی تمام تر جو نسل ہے، یوتھ ہے، بے شک وہ جس فیلڈ میں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اسی طرح سائٹ میں وہ ہنر سیکھے، یعنی بے شک وہ فری لانسنگ کے حوالے سے ہو، آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے ہو، تمام چیزیں اگر ہم اپنی یوتھ کو سکھائیں گے نا، گورنمنٹ کے سپورٹ سے، این جی اوز کے سپورٹ سے سکھائیں گے، تو ہم پھر اسی سے کیا ہوگا، ہم گلگت بلتستان سطح پہ ایک ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے پاس ریسورس بن سکتا ہے اسی سے، کیونکہ جب پورا گلگت بلتستان ہنرمند ہوگا، فرض کریں کرافٹ کا فیلڈ ہے، کرافٹ کا فیلڈ ہے نا، جہاں خواتین اسٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کرافٹ کا فیلڈ آج کل آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آپ کرافٹ میں چیز میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر کی جو ریسائیکل جو مٹیریل ہے نا، اس کو چیزیں بنا سکتے ہیں، جو کچرا ہے یا اسی سے ریسائیکل کر کے چیزیں بنا کے نا ویلیویبل کر سکتے ہیں۔ اسی سے کیا ہوگا، ایک تو آپ جو رف چیز ہے اس کو کارآمد بنانے کے حوالے سے سوچو کہ آپ ایک الگ ایک مائنڈ بنے گا کہ چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے کیسے دیکھتے ہیں، جو بنی بنائی چیز سے اسی کو کتنے ڈائمینشن میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تو اسی سے کیا ہوگا، ایک طرح کا آپ کا ایکسرسائز ہوگا۔ تو آپ کی جو بنی بنائی چیزیں ہیں اسی کی گلگت بلتستان میں ایک جگہ ہو۔ اب اس کو مزید میں ایکسپلین کروں گا کہ اسی جگہ کو ایک طرح کی گیلری، آرٹ گیلری یا ساتھ ہی ساتھ اس کو میوزیم بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں جو چنار باغ کے وہاں پہ ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی گلگت بلتستان میں، لوگوں کو خیر یاد ہوگا کہ اس وقت ایک طرح طرح کے جو آرٹ کے حوالے سے اولڈ انڈسٹری کے جو پروڈکٹ تھے، ہمیں وہاں دیکھنے کو حیران ہو گئے کہ کتنی ایسی ویرائٹیز گلگت بلتستان میں لوگ ہنرمند، کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت، چونکہ آج کل ترقی یافتہ دور ہے نا، اس وقت بہت ساری چیزیں وہ خود کر رہے ہوتے تھے، ان کی ہوم انڈسٹریز تھی، آج کل بھی ہیں، کچھ جگہوں پہ ہیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں وہ خود بناتے ہیں، تو ہوم انڈسٹریز تھی، ان کو وہاں پہ موقع ملے گا، تو پھر کیا ہوگا، ایک طرح کی جو آپ کی اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گی، آرٹ اینڈ کرافٹ کے تو مارکیٹ میں آئے گی، تو اسی سے جو ہے جو ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں تو آپ کی چیزیں وہ پرچیز کریں گے، تو ایک طرح کا موقع ملے گا کہ ایک خاتون جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو آپ نے ہنر دیا، گھر کے اندر ہی بیٹھ کے آرام سے اپنے کام کیا اور مارکیٹ کیا۔ اب اسی سے کیا ہوگا، جب آپ ہنر کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ہنر دو گے نا، ہنر سے تک بیچنا ایک آرٹ ہے، اب ہنر ایک آرٹ ہے تو سیل کرنا بھی ایک آرٹ ہے۔ ایک ٹیم مطلب ادارے جو ہیں ٹریڈنگز دیں کہ ایک را مٹیریل میں آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے، تو اس کو ہم سیل کیسے کریں، نیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اب سیل کرنے کے لیے ادارے جو ٹریڈنگ دے مختلف طرح سے نا، یوتھ کو ہی ٹریڈنگ دے کہ ان کو پرچیزنگ اور سیل کرنا، مارکیٹ کرنا انٹرنیٹ کے ذریعے، جیسے ٹورزم کی جو جگہ ہیں جہاں ٹورسٹ ہے وہاں پہ گیلریز کی شکل میں ان کو پروموٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ ایک طرح کی مارکیٹ بن جائیں گی، گلگت بلتستان ایک طرح کا برینڈ بن جائیں گے ہم نا، تو ہم جب برینڈ بن گئے تو عالمی طور پہ ہماری ایک ضرورت ہوگی، ہماری ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوگی، تو اسی سے ہم انٹرنلی اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، ریونیو اسی سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اب اسی میں اب سمپلی میں ایک تھرو میڈیا کے توسط سے، مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ گلگت سٹیز میں آپ دیکھیں دکانوں میں مختلف قسم کی پینٹنگز جو سٹیچنگ کے تھرو بنی ہوئی ہیں، اب اسی میں ایک چیز ایڈ کریں، اپنے مطلب ایک گاؤں میں عورتیں ہیں، ان پڑھ عورتیں ہیں، ان کو نہیں پتہ مائنڈ میپنگ کیسے کرتے ہیں، آئیڈیا جنریٹ کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو نئی طریقے سے چیزوں کو بنانا ہے، تو فرض کریں 10 خواتینیں اکٹھی ہو گئی ایک جگہ پہ نا، تو 10 خواتینیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، ان کو ہم ایک نقشہ بنا کے دیں کہ یہ چیز آپ نے بنانی ہے، ہم ڈرا بھی کریں، اگر اسی کو ہم مختلف میڈیم کے ذریعے، جیسے قائد اعظم کا نقشہ ہے نا، قائد اعظم کا نقشہ، اب اسی کو ہم نگینوں کے ذریعے ہم ریفل کروائیں، اس کی فلنگ نگینوں کے ذریعے کروائیں، یا مشہور شخصیات ہیں ان کی ہم نگینوں کے ذریعے ہم اگر ریفل کروائیں، تو وہ جو پہلے 10,000 20,000 کی جو مارکیٹ تھی
وہ تقریباً لاکھوں میں جائے گا، 50-60 لاکھ تک ہو سکتی ہے. جا سکتی ہے. اگر اسی کو ہم انسٹالیشن آرٹ کی طرف ہم کنورٹ کریں تو کروڑوں تک جا سکتی ہے. اسی طرح سے ہم 30-40 کروڑ کی ایک پینٹنگ یا ایک طرح کا آرٹ، ایک طرح کا کرافٹ ہم سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس مواقع ہیں، اور چونکہ وقت ہمارے پاس ہے اور ہم یہ سب کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. نہ کریں تو پھر ایسے یوزولی جو ہے زیرو سے ضرب دیتے ہوئے اپنی نسلوں کو تباہی کے دہانے، بے روزگاری اور ساتھ ساتھ جو اس وقت جو دلدل ہے اس وقت اسی کے دہانے ہم کھڑے کریں گے یہ چیزیں. تو تھینک یو سو مچ سلیم عباس صاحب، آج ہمیں اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمیں وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت اپنے جو آئیڈیاز دیے. انشاءاللہ ہم سیریز آف سیشنز آپ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ایک بہت بڑے جو انٹرپرینور ہے. اب چند منٹوں میں ہم آپ سے پورے آپ کے آئیڈیاز نہیں لے سکتے ہیں. انشاءاللہ میری سجیشن ہوگی کہ جتنے تعلیمی ادارے یا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہیں، آپ جو ہے نا سلیم صاحب کی آئیڈیاز سے ضرور فائدہ اور استفادہ اٹھا لیں. جو ہے نا آگے اپنے قوم کے لیے، اپنے نسل کے، اپنے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور سر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. یہ ہو گیا 25 منٹ لائیو تھا، لائیو تھا. ہاں کتنے لوگوں نے دیکھا؟ تقریباً 12 سے 15 وہ چل رہا ہے.